सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। सिने इंक किताब कॉलम के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। एक किताब का पढ़ने वाले से कैसा रिश्ता बनता है? कोई किताब किसी को क्यों इतनी पसंद आती है कि वो उसे बार बार पढ़ता है? आज किताब कॉलम में सिर्फ मेरी चुनी हुई किताब की चर्चा नहीं होगी, बल्कि हमारे श्रोताओं की पसंद भी शामिल रहेगी। यानी आज नए स्तंभ बुक क्लब में अपनी पसंद की किताब के साथ होंगी एक श्रोता, प्रेरणा जैन। लेकिन पहले इनसे मिलिए जो कहते हैं कि एक आलम ने दे दिया ये फतवा अनमोल, सारे फतवे भूल जा, प्यार की बोली बोल। प्यार की बोली बोलने और बोलने की हिदायत देने वाले इस शायर का नाम है हिलाल फरीद। पैदाइश लखनऊ की, लेकिन परवरिश और पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ में। पेशे से डॉक्टर हैं और वो भी हड्डियों के, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन, और 30 साल से लंदन में रहते हैं। उनकी विनम्रता का आलम यह है कि अपनी शायरी को शौक़ फिजूल कहते हैं। लेकिन अगर शायरी उनके लिए सिर्फ शौक़ होता तो 2011 में उनकी शायरी का पहला संकलन जब दियों के सर उठे मंजर आम पर कैसे आता। और अब तो हिलाल फरीद की शायरी का दूसरा मजमुआ यानी संकलन भी प्रकाशित हो चुका है, प्यार की बोली बोल, जो 2021 में वाणी प्रकाशन दिल्ली से छपा है। हिलाल फरीद के शब्दों में ये किताब भी पहली किताब की तरह इश्क के नाम, तब नहीं जैसा किया अब चलो वैसा करें, सब झमेले छोड़कर इश्क का सौदा करें। तो पहले यही समझ लें कि हिलाल फरीद के नज़दीक इश्क क्या है। जज्बात, महसूसात और फिक्र को सींचते रहने और इस अमल से पैदा होने वाले तकाज़ों को पूरा करते रहने का नाम इश्क है। यानी मेरे नज़दीक इश्क सिर्फ एक जज्बा ही नहीं, बल्कि एक तर्ज़ अमल या एटीट्यूड का नाम भी है। शुरू से अब तक इश्क ही मेरी शायरी की ड्राइविंग फोर्स रहा है, और मैंने बिसात भर कोशिश की है कि अल्फाज में इश्क गूंद कर शेर लिखूं। यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ इश्क का अंजाम दुख और नाकामी नहीं, बल्कि मसरत और कामयाबी है। इस अक्ल की मारी नगरी में कभी पानी आग नहीं बनता, यहाँ इश्क भी लोग नहीं करते, यहाँ कोई कमाल नहीं होता। दूसरा शेर, इश्क में है कमाल जो, जब वो कमाल आ गया, हिज्र के दिन गुजर गए, वक्ते विसाल आ गया। इस अक्ल की मारी नगरी में कभी पानी आग नहीं बनता, यहाँ इश्क भी लोग नहीं करते, यहाँ कोई कमाल नहीं होता। हिलाल फरीद, जिनके लिए इश्क ही उनकी शायरी का ड्राइविंग फोर्स है। हिलाल फरीद की दूसरी किताब प्यार की बोली बोल उनके पिछले मजमूए या संकलन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये कि यह किताब देवनागरी में छपी है। फिर नई किताब में उन्होंने शायरी को लेकर कई सवालात उठाए हैं। शायरी क्या है, गज़ल क्या है, नज़्म क्या है, शेर क्या होता है, बहर और मीटर क्या हैं, वगैरह वगैरह। और इन सवालात के जवाब भी खुद दिए हैं। तो हमारा उनसे सवाल ये है कि इस सब की ज़रूरत क्यों पेश आई। हिलाल फरीद, मेरी शायरी का पहला मजमुआ यानी कलेक्शन जब दियों के सर उठे के नाम से उर्दू स्क्रिप्ट में 2011 में पब्लिश हुआ था। उस किताब का मकसद अपनी शायरी को उन अहले सुखन और अहले कलम तक पहुंचाना था जो उर्दू पढ़ते और लिखते हैं। ये सच्चाई है कि उस वक्त मुझे ज़रा भी उस तवज्जो की उम्मीद नहीं थी जो अहले नज़र ने उस किताब को बख्शी। न सिर्फ आम पढ़ने वालों ने, बल्कि उर्दू के कई अहम शायरों और अदीबों ने उस किताब को पसंद किया और उस पर तबसरे भी लिखे।
لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اردو کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اردو زبان اور شاعری کے عاشق ہیں اردو نہیں پڑھ پاتے. اس لیے کئی دوستوں نے اصرار کیا کہ کتاب دیوناگری میں بھی چھپنی چاہیے. مجھے یہ مشورہ اس لیے بھی معقول معلوم ہوا کہ میں اردو اور ہندی کو ایک ہی زبان سمجھتا ہوں اور بچپن میں شعر لکھتے وقت کبھی اردو کبھی دیوناگری اور کبھی دونوں اسکرپٹس کا استعمال کیا کرتا تھا. ایک صورت تو یہ تھی کہ جب دیوں کے سر اٹھے کو ہی دیوناگری میں چھپوا دیا جائے. لیکن اس کتاب کے چھپنے کے بعد جو حوصلہ افزائی میری ہوئی تھی اس کی وجہ سے شاعری کی رفتار بڑھ گئی تھی اور اتنا مواد اکٹھا ہو گیا تھا کہ ایک کتاب دوسری بن سکتی تھی. پیار کی بولی بول کی شکل میں دیوناگری اسکرپٹ کے ذریعے میں نے آپ کی خدمت میں اب تک کے اپنے کل کلام کا سلیکشن پیش کیا ہے. مجھے خوشی ہوگی اگر اس کتاب کو کچھ ایسے لوگ پڑھیں جن کو شاعری کا شوق تو ہے لیکن اردو ان کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے. ہلال فرید تو انہی کی زبانی سنے کہ اپنی کتاب میں انہوں نے غزل اور نظم کے فرق کو کس طرح سمجھایا ہے اور غزل کی شان میں کیا کہا ہے. کہا جاتا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. یقیناً یہ اردو شاعری کی سب سے دلچسپ اور مقبول صنف ہے. ڈکشنری کے حساب سے غزل کے معنی ہیں محبوب سے بات کرنا. ان لفظی معنوں کو جان لینے سے غزل کے رومانٹک مزاج کا تو اندازہ ہوتا ہے لیکن پوری کہانی سمجھ میں نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ اردو کے شاعروں نے غزل کے ذریعے رومانٹک، مسٹیکل، پرسنل، سوشل، کلچرل اور دوسرے تمام مسئلوں کو لے کر اپنے جذبات اور محسوسات کا اظہار کیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ چاہے ٹاپک کوئی ہو اگر لہجہ رومانٹک ہو تو شعر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور میری رائے میں یہی اچھی غزل کی پہچان ہے. غزل اور نظم کی شاعری میں اہم فرق یہ ہے کہ نظم میں ایک بنیادی تھیم ہوتی ہے جو شروع سے آخر تک نظم کے سلسلے کو جوڑے رکھتی ہے، لیکن غزل کی بنیاد عام طور سے کسی ایک تھیم پر نہیں ہوتی بلکہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر مکمل ہوتا ہے اور ظاہری بنت جو بحر، ردیف اور قافیے کے انتظام یعنی آرگنائزیشن سے پیدا ہوتی ہے کے علاوہ میننگ کے کنٹیکسٹ میں دوسرے شعروں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا. ہمارے خیال میں اردو کی امریکی اسکالر فرانسس پریچٹ نے غزل کے سلسلے میں یہ بات خوب کہی ہے. کہتی ہیں A غزل in short is a series of semantically independent two-line mini poems that have a strong formal unity but usually no particular unity beyond. غزل کا ایک ہنر یہ ہے کہ دو مصروں میں بڑے سے بڑے اور پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون کو خوبصورتی اور آسانی سے بیان کر دیا جائے. اس کمال کو غزل کا اعجاز و اختصار کہتے ہیں. غزل کا ہر شعر دو مصروں یا لائنوں سے بنتا ہے. غزل میں ردم اس کے میٹر یعنی بحر اور قافیے یعنی رائم سے پیدا ہوتا ہے. غزل کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی کہ وہ میٹر یعنی بحر میں ہو، دوسری کہ اس کا ہر مصرع ایک ہی بحر میں ہو، اور تیسری کہ اس کا ہر شعر مقفع ہو یعنی پہلے شعر سے رائم کرتا ہو. جو پوئم ان 3 شرطوں کو پورا نہ کرتی ہو وہ غزل نہیں ہو سکتی. غزل پیدا عرب میں ہوئی، اس پر جوانی ایران میں آئی اور اب یہ ہندوستان کا امرت پی کر دنیا بھر میں دھوم مچا رہی ہے. غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اشعار دل سے پھوٹتے ہوئے محسوس ہوں اور شاعر کے مزاج، اس کی شخصیت اور اس کی اندرونی کیفیت کی ترجمانی کریں. ہلال فرید لفظ کی خوش رنگ چادر جب ہٹائی تب ہلال، آپ کے اشعار میں ایک شوخ افسانہ ملا. مگر شاعری کی کتاب ہو، سامنے شاعر ہو تو محفل کا تقاضا یہی ہے کہ شاعر اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام سنائے. ہلال فرید آپ کے حکم کی تعمیل میں غزل پیش کرتا ہوں. پہلے آپ کو وہ غزل سناتا ہوں جس سے میں نے اپنی پہلی کتاب کا نام نکالا تھا، یعنی جب دیوں کے سر اٹھے. تھی عجب ہی داستاں جب تمام ہو گئی،
ایک مثال بن گئی، ایک پیام ہو گئی۔ رات جب جواں ہوئی، جب دیوں کے سر اٹھے، رات جب جواں ہوئی، جب دیوں کے سر اٹھے، تب ہوا بھی اور کچھ تیز گام ہو گئی۔ ایک بس نظر پڑی، اس کے بعد یوں ہوا، میں نے جو غزل لکھی تیرے نام ہو گئی۔ وہ طنز تو بہت ہوئے پر عجیب بات ہے، طنز تو بہت ہوئے پر عجیب بات ہے، راہ جو ہماری تھی راہ عام ہو گئی۔ کیسی عمدہ قوم تھی، کیا ہی زندہ قوم تھی، کیسی عمدہ قوم تھی، کیا ہی زندہ قوم تھی، آخر اس کو کیا ہوا، کیوں غلام ہو گئی۔ جام عشق پی چکے، زندگی بھی جی چکے، اب ہلال گھر چلو، اب تو شام ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک نسبتاً تازہ غزل سنا دیتا ہوں، یہ میرے پہلے مجموعے میں شامل نہیں تھی، یہ پیار کی بولی بول میں شامل ہے۔ تو غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ انہیں ساتھ ساتھ کریں گے طے وہ جو فاصلے ابھی آئیں گے، انہیں ساتھ ساتھ کریں گے طے وہ جو فاصلے ابھی آئیں گے، کئی راستوں سے گزر چکے کئی راستے ابھی آئیں گے، نئی روشنی ابھی آئے گی، نئے زاویے ابھی آئیں گے، انہی منصفوں کی زبان پر نئے فیصلے ابھی آئیں گے۔ جو رواں دواں ملی رہ گزر تو پتہ چلا اسے دیکھ کر، کئی قافلے ابھی جائیں گے کئی قافلے ابھی آئیں گے۔ ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے، ذرا آپ صبر تو کیجئے، ابھی داستاں کی ہے ابتدا، بڑے واقعے ابھی آئیں گے۔ ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے، ذرا آپ صبر تو کیجئے، ابھی داستاں کی ہے ابتدا، بڑے واقعے ابھی آئیں گے۔ میرا یار بھی ہے کمال کا، سنی بات میری تو یوں کہا، یہ تو عشق کا ہے معاملہ، بڑے مسئلے ابھی آئیں گے۔ میری جستجو ہے عظیم تر، نہ کسی کا خوف نہ کوئی ڈر، میں کروں گا خود ہی انہیں بھی سر، وہ جو مرحلے ابھی آئیں گے، وہ جو مرحلے ابھی آئیں گے۔ وہ مقطع ہے، سبھی داغ دل کے دکھاؤ گے کہ انہیں نہ کچھ بھی بتاؤ گے، سبھی داغ دل کے دکھاؤ گے کہ انہیں نہ کچھ بھی بتاؤ گے، ذرا تم ہلال یہ سوچ لو کہ وہ سامنے ابھی آئیں گے، انہیں ساتھ ساتھ کریں گے طے وہ جو فاصلے ابھی آئیں گے، کئی راستوں سے گزر چکے کئی راستے ابھی آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ سبھی داغ دل کے دکھاؤ گے کہ انہیں نہ کچھ بھی بتاؤ گے، ذرا تم ہلال ابھی سوچ لو کہ وہ سامنے ابھی آئیں گے۔ آپ یہ پوڈ کاسٹ لندن کے مشہور ڈیجیٹل ہب سنے انک کے مادھیم سے سن رہے ہیں۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں۔ ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے، cineink.com۔ ہلال فرید کی شاعری کا سنکلن پیار کی بولی بول 2021 میں وانی پرکاشن دلی سے دیوناگری میں پرکاشت ہوا ہے۔ اس میں ہلال فرید نے اردو شاعری کی الگ الگ فارمز میں اپنا ہنر دکھایا ہے۔ مثلاً اس میں غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، رباعیات ہیں اور کچھ دوہے بھی ہیں، جنہیں وہ سادھو ہلال کے دوہے کہتے ہیں۔ اپنے دوہوں میں انہیں ملا سے خاص طور پر شکایت ہے۔ مثلاً ملا جی کے مکتب گیا ایک بچہ نادان، ملا زندہ ہے ابھی اس نے کھو دی جان۔ یا پھر بک بک کرنے کی ملی جب ملا کو چھوٹ، 2 ہی دن میں پڑ گئی انسانوں میں پھوٹ۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ ملا سے آخر ہلال فرید کی کیا دشمنی ہے؟ ملا سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہاں انڈیویجول لبرٹی سے
اور جیو اور جینے دو کے کنسپٹ سے محبت ضرور ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اردو شاعری میں روایت رہی ہے کہ شاعر نے کبھی تعصب اور مذہبی کٹر پن کو برداشت نہیں کیا اور ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو میں کچھ نیا کام نہیں کر رہا، وہی پرانی روایت نبھا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مولوی جھوٹا نہیں ہوتا۔ میری شاعری میں ملا سے اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو معصوم لوگوں کے مذہبی اور روحانی عقائد کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے دور کے بیشتر مذہبی رہنماؤں کا یہی حال ہے۔ یہاں یہ بات بھی صاف کر دوں کہ ملا، یہ لفظ ملا صرف ایک استعارہ ہے، یعنی میٹافر ہے۔ اس کی موجودگی کسی ایک مذہب کے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ مخلوق ہر مذہب میں پائی جاتی ہے اور بہت مستعدی سے اپنا کام کرتی ہے اور الٹے سیدھے فتوے دیتی رہتی ہے۔ میں نے تو اپنی کتاب کا ٹائٹل بھی اسی مخلوق کے فتووں کے توڑ میں کہے گئے اپنے ایک دوہے سے نکالا ہے۔ دوہا حاضر ہے، سنیے۔ ایک عالم نے دے دیا یہ فتویٰ انمول، ایک عالم نے دے دیا یہ فتویٰ انمول، سارے فتوے بھول جا، پیار کی بولی بول۔ ہلال فرید جو کہتے ہیں کہ ملا ان کی نظر میں ایک میٹافر ہے اور اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے۔ ہلال فرید کی غزلوں اور نظموں میں جہاں عشق اور زندگی کا فلسفہ ملتا ہے، وہاں دنیا کے بدلتے چہرے اور آج کل کے حالات پر بھی ان کی پینی نظر ہے۔ سیاست اور سماج میں مذہب، رنگ اور ذات پات کے نام پر ہونے والے بھید بھاؤ اور سنگھرشوں کو لے کر وہ خاص طور پر فکرمند دکھائی دیتے ہیں۔ لندن میں رہتے ہوئے ہلال فرید روشنی نام کی ایک سانسکرتک سنستھا بھی چلاتے ہیں، جس کا مقصد مختلف دیشوں سے آئے الگ الگ زبانوں کے لوگوں کے بیچ آپسی سدبھاؤ کو بڑھاوا دینا ہے۔ پر بطور شاعر وہ دو ٹوک بات کہنے سے نہیں چوکتے۔ جو دل چاہے نہ کہہ پائے بغاوت تب ضروری ہے، ستم جب حد سے بڑھ جائے بغاوت تب ضروری ہے۔ تو دیکھیں کہ بھارت کے موجودہ سیاسی ماحول کے بارے میں ان کے اندر کا شاعر کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ ہلال فرید۔ میری ایک غزل ہے جس کا مطلع ہے، جس کا نہ تھا گمان بھلا کیسے ہو گیا، میرا ہی سایہ مجھ سے جدا کیسے ہو گیا۔ اس غزل کا مقطع ہے، اتنا تو ہے ہلال کہ شعروں میں کہہ دیا، اتنا تو ہے ہلال کہ شعروں میں کہہ دیا، جو کچھ ہمارا حال ہوا کیسے ہو گیا۔ تو چلیے شعروں میں ہی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ میری ایک اور غزل ہے، پرانی 2006 میں کہی تھی، مطلع ہے، طوفاں بھی ہے ٹھہرا ہوا در پہ دیا رکھا بھی ہے، طوفاں بھی ہے ٹھہرا ہوا در پہ دیا رکھا بھی ہے، رستہ بھی ہے موقع بھی ہے دیکھیں کوئی آتا بھی ہے۔ اسی غزل میں ایک شعر ہے، آئے ہیں ہم جس دیش سے کیا کچھ نہیں اس دیش میں، گھنگرو بھی ہے گاگر بھی ہے گوری بھی ہے گجرا بھی ہے۔ یہ 2006 کی غزل تھی۔ اب ایک نسبتاً نہیں، پچھلے 2-3 سال میں کہی ہوئی یہ غزل ہے، اس کے کچھ شعر پہلے سنا چکا ہوں۔ اس کا مطلع ایک ہے، ایک اور مطلع ہے اس کا، وہ بھی سن لیجئے۔ اچھی کچھ اپنے شہر کی حالت تو ہے نہیں، جو شان اس کی تھی وہ سلامت تو ہے نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہمارے وطن کی شان اس کی مشترکہ تہذیب یعنی کمپوزٹ کلچر ہے۔ اسی کمپوزٹ کلچر کی بدولت ہمیں وہ صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں نہ صرف امن اور چین سے رہ سکتے ہیں بلکہ اعلیٰ قدروں کی مثال بن سکتے ہیں۔ انڈیا کا کمپوزٹ کلچر اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اس سرمایہ کے اوپر حملہ ہو تو مقابلہ کیا جانا چاہیے۔
حیرانی تب ہوتی ہے جب ظلم اور ستم کے خلاف چند آوازیں تو اٹھتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جیسے یہ بھی فقط ایک تماشا ہوا لوگ دیکھا کیے، جیسے یہ بھی فقط ایک تماشا ہوا لوگ دیکھا کیے، آگ لگتی رہی شہر جلتا رہا لوگ دیکھا کیے، سچ پہ حاوی ہوا جھوٹ کا سلسلہ لوگ دیکھا کیے، کوئی شکوہ گلا کب کسی نے کیا لوگ دیکھا کیے، کوئی شکوہ گلا کب کسی نے کیا لوگ دیکھا کیے، ہاتھ جوڑے ہوئے سر جھکائے ہوئے نام جپتے رہے، ہاتھ جوڑے ہوئے سر جھکائے ہوئے نام جپتے رہے، اتنا پوجا کہ بندہ خدا بن گیا لوگ دیکھا کیے، آئی کیسی گھڑی کیوں وطن پر ہمارے یہ بپتا پڑی، ظلم بڑھتا گیا قتل ہوتا رہا لوگ دیکھا کیے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جھوٹ اور فریب کے خلاف اگر کچھ آوازیں اٹھتی ہیں تو ان آوازوں پر باغی ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ایسی آوازوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ میں ایسی آوازوں کو سلام کرتا ہوں اور ان کی حق پسندی اور دلیری کی نظر اپنے یہ چند اشعار کرتا ہوں۔ جو دل چاہے نہ کہہ پائے بغاوت تب ضروری ہے، جو دل چاہے نہ کہہ پائے بغاوت تب ضروری ہے، ستم جب حد سے بڑھ جائے بغاوت تب ضروری ہے، جب اپنے پیر کے نیچے گلوں کو روندنے والا، جب اپنے پیر کے نیچے گلوں کو روندنے والا چمن میں ناز دکھلائے بغاوت تب ضروری ہے، جو تم خاموش بیٹھے ہو تمہیں کیا یہ نہیں معلوم، جو تم خاموش بیٹھے ہو تمہیں کیا یہ نہیں معلوم کہ جب انصاف مٹ جائے بغاوت تب ضروری ہے، یہی گیتا نے سکھلایا یہی قرآن نے بتلایا، یہی گیتا نے سکھلایا یہی قرآن نے بتلایا، حکومت ظلم جب ڈھائے بغاوت تب ضروری ہے، ہلال اب چپ نہیں رہنا کوئی پوچھے تو یہ کہنا، ہلال اب چپ نہیں رہنا کوئی پوچھے تو یہ کہنا، جب اتنی بات بڑھ جائے بغاوت تب ضروری ہے، جو تم خاموش بیٹھے ہو تمہیں کیا یہ نہیں معلوم کہ جب انصاف مٹ جائے بغاوت تب ضروری ہے۔ ہلال فرید۔ پیار کی بولی بول میں ہلال فرید نے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے پربھاوت عام زندگی کی بھی کچھ تصویریں آنکی ہیں۔ عید کے موقع پر کہتے ہیں، نہ دید ہے نہ ہی گفت و شنید ہے، گلے ملیں یہ بھی خواہش شدید ہے، دیوالی آئی تو کہا اب کے جو ہم سے دور دیوالی مناؤ گے، آئیں گے تم کو یاد دیے جب جلاؤ گے۔ لیکن یہ مت بھولیے کہ ہلال فرید پیشے سے ڈاکٹر ہیں، تو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک ڈاکٹر نے اپنی پیشے ور نظر سے کیا دیکھا، کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی آہٹ میں کیا چھپا دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں پہلا لاک ڈاؤن 23 مارچ 2020 میں لگا تھا۔ 30 مارچ 2020 میں نے اسی لاک ڈاؤن سے متاثر ہو کے یا پریشان ہو کے کہیے ایک غزل کہی تھی، جس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مطلع حاضر ہے کہ مسجد بھی ہوئی بند اور مے خانے بھی ہوئے بند، مسجد بھی ہوئی بند اور مے خانے بھی ہوئے بند، ہیں بند خرد والے دیوانے بھی ہوئے بند، تم نے بھی نظر پھیری ہم نے بھی نظر پھیری، ہے بند عنایت تو نظرانے بھی ہوئے بند، پوچھو تو غزل کیسے لکھو گے ہلال اب تم،
وہ لوگ جو آتے تھے اب آنے بھی ہوئے بند۔ کورونا کا ذکر آیا ہے تو یہ لازم ہے کہ گفتگو کچھ پیشے ورانہ بھی کر لی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورونا کا اثر اب کم ہو رہا ہے، لیکن احتیاط اب بھی ضروری ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہوں وہاں کی جو لوکل یا میڈیکل گائیڈنس ہے اس کو آپ فالو کریں، ویکسینیشن کروائیں اور بوسٹر بھی لگوائیں۔ زندگی کافی مختلف ہوگی، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں جو دوسرا لاک ڈاؤن ہوا تھا نومبر 2020 میں، اس کے بعد فروری میں نے ایک نظم لکھی تھی، لا تقنطو۔ لا تقنطو ایک قرآن کا فقرہ ہے جس کے معنی ہے نا امید مت ہو، ڈو ناٹ لوز ہوپ۔ نظم تھوڑی لمبی ہے، پوری نہیں سناؤں گا، لیکن ایک دو تین بند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نظم پیش کرتا ہوں، لا تقنطو لا تقنطو لا تقنطو، کیسا سما یہ آ گیا، ہر سو دھواں سا چھا گیا، زاہد کو راس آتا نہیں، رندوں کو بھی بھاتا نہیں، کوئی سمجھ پاتا نہیں، مسجد میں کب ہوگا وضو، چھلکیں گے کب جام و صبو، لا تقنطو لا تقنطو لا تقنطو۔ دل میں لیے بیٹھے ہیں ڈر، نادان ہیں ہم کس قدر، پیچھے پلٹ کر دیکھ لو، صفحے الٹ کر دیکھ لو، جس پر پڑی ہوں مشکلیں، ٹوٹی ہوں جس پر رافتیں، ہوتا وہی ہے سرخرو، لا تقنطو لا تقنطو لا تقنطو۔ آخری بند ہے، لکھا ہوا پہچان لو، ہے بات سچ تو مان لو، جو ہونا ہے وہ جان لو، ہر ایک قدم مجبوریاں، یہ فاصلے یہ دوریاں، سب زحمتیں مٹ جائیں گی، تازہ ہوائیں آئیں گی، آنکھوں سے کرنے گفتگو، بیٹھیں گے ہم جو روبرو، پھیلے گی خوشبو چار سو، دھومیں مچیں گی کو بکو، لوٹے گا پھر سے رنگ و بو، لا تقنطو لا تقنطو لا تقنطو لا تقنطو۔ ہلال فرید ڈاکٹر ہیں، شاعر ہیں اور ساتھ میں لٹریری اور کلچرل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے باوجود شاعری کا شوق انہیں گھر سے بھی ملا اور علی گڑھ کی آب و ہوا سے بھی۔ یہ وہ علی گڑھ ہے جس کا مزاج ہی شاعرانہ ہے، جہاں مجاز کا ترانہ آج بھی گونجتا ہے۔ اسی علی گڑھ میں ہلال فرید معین احسن جذبی، خلیل الرحمن اعظمی اور شہریار جیسے شاعروں کو دیکھتے سنتے بڑے ہوئے۔ خود انہی کے شبد ہیں کہ ارد گرد کی فضا اعلیٰ ادبی اور شعری ہواؤں سے معطر تھی۔ ہمارا سوال تھا کہ کن شاعروں کو ہلال فرید نے باقاعدگی سے پڑھا ہے، کون سے شاعر انہیں خاص پسند ہیں اور کیوں؟ اردو اور ہندی میں شاعری کی ابتدا تو امیر خسرو نے کی اور طرح طرح کی اصناف میں شعر کہے، ہزاروں شعر کہہ ڈالے۔ ان کے علاوہ اردو کے جو 6 بڑے شاعر مجھ ناچیز کی رائے میں ہیں، ان کے نام کرونالوجیکل آرڈر میں پیش کر رہا ہوں۔ خدائے سخن میر تقی میر، جنہوں نے اردو شاعری کا مزاج طے کیا، تقریباً 14,000 شعر کہے اور عشق کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ میر کا دیوان وہ خزانہ ہے جس میں غوطہ لگائیے اور کوئی ہیرا نکال کے لے آئیے۔ نذیر اکبر آبادی، کیونکہ نذیر نے شاعری کو عوام تک پہنچایا، اردو کو نئے نئے الفاظ دیے اور اپنی نظموں کو مشترکہ تہذیب کا آئینہ بنا دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بلا شبہ میری رائے میں اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ غالب نے اپنی شاعری کا زبردست سلیکشن کیا
اور ایسا دیوان چھوڑا جو بے مثال شعروں سے بھرا پڑا ہے۔ غالب کا کینوس بے انتہا وائڈ ہے اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اس نے گرفت میں نہ لیا ہو۔ علامہ اقبال نے لاجواب غزلیں اور نظمیں کہیں، لیکن کمال یہ کیا کہ نظموں میں غزل کی غنائیت ڈال کر نظم کو ایک انوکھی شکل دے ڈالی اور دلچسپ مذہبی، قومی اور سیاسی مضامین پر اپنے ہنر کا استعمال کیا۔ جوش ملی آبادی اس لیے کہ وہ رباعیات کا بادشاہ ہے اور اس کی ایمیجری کا جواب نہیں۔ اخیر میں فیض احمد فیض، جس کی شاعری حسن و عشق اور انقلاب کا خوشگوار سنگم ہے، ایسا سنگم جو سیدھا پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ہلال فرید، جن کی شاعری کا تازہ مجموعہ یعنی سنکلن پیار کی بولی بول 2021 میں وانی پرکاشن دلی سے چھپا ہے، جو کہ دیوناگری میں ہے۔ اور اب بک کلب، جس میں سننے والے اپنی پسند کی کسی ایک کتاب کے ساتھ پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سننگ کتاب کالم کے تحت آج ہم ایک نئے ستمبھ کا آغاز کر رہے ہیں، بک کلب، جس میں آج میرے ساتھ ہیں پریرنا جین۔ پریرنا جین جس کتاب کی چرچا کریں گی وہ ہے آرمز اینڈ دا مین۔ نوبل پرسکار وجیتا جارج برنارڈ شاء کا 1894 میں لکھا گیا یہ ناٹک پہلی بار اسی ورش اپریل میں منچت ہوا، اور اس کے بعد سے برٹن اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے بہت سے دیشوں میں یہ ناٹک انیک بار کھیلا جا چکا ہے۔ کئی بھاشاؤں میں اس کے انواد ہوئے ہیں، لیکن آئیے سنیں کہ پریرنا جین کو یہ کتاب کیوں پسند ہے۔ پریرنا جین دلی میں رہتی ہیں، سننگ کا ہر پوڈ کاسٹ پابندی سے سنتی ہیں، فوٹوگرافر ہیں اور کہانیاں لکھتی ہیں۔ آرمز اینڈ دا مین اور پریرنا جین 3 ایکٹ کا پلے ہے، رومانٹک کامیڈی ہے، یا یوں کہیے کہ اینٹی رومانٹک کامیڈی ہے۔ کئی بار پڑھنے کے بعد بھی جب بھی اس کتاب کو پڑھتی ہوں، جوک پہلے سے معلوم ہوتا ہے، پھر بھی چہرے پر مسکان آ جاتی ہے۔ سارے مسالے ہیں اس میں، رومانس ہے، یدھ ہے، پیٹریوٹزم ہے، غریب امیر نوکر مالک کا بھید بھاؤ ہے، سنوبری ہے، میل ایگو ہے، پیٹریاکی ہے، ایمبیشن ہے، ہپوکریسی بھی بھرپور ہے۔ پیار محبت سے جڑے سارے لافٹی آئیڈیاز کو بڑے پیار سے دھوست کر دیا گیا ہے۔ کہانی یدھ جیتنے کی خوشی سے شروع ہوتی ہے، کچھ ہی دیر میں یدھ جیتنے والا بیوقوف اور ہارنے والا عقل مند پروو ہو جاتا ہے۔ باقی سب قسمت کا کھیل ہے۔ یدھ کے آؤٹ سورسنگ کی کہانی ہے۔ بلنچلی نام کا ایک سوئس لڑکا اپنے پتا کا بزنس جوائن نہیں کرنا چاہتا اور گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ پڑوس کے 2 ملکوں سربیا اور بلغاریہ میں لڑائی ہو رہی تھی۔ سربیا اس کے راستے میں پہلے پڑا، جناب اس کی طرف سے لڑائی میں شامل ہو گئے۔ بالکل پروفیشنل سولجر، ایموشن کا نام و نشان نہیں۔ غلط کارتوسوں کی سپلائی کی وجہ سے سربیا یدھ ہار جاتا ہے۔ کافی مزیدار قصہ ہے یہ بھی۔ بلغاریہ کے سینکوں سے بچنے کے لیے بھاگتے بھاگتے بلونچلی بلغاریہ کے سب سے بڑے سینک آفیسر پیٹکوف کے گھر کی پائپ سے چڑھ کر اس کی بیٹی رائنا کی کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے قصے کافی مزیدار ہیں۔ رائنا اسے اپنے سینکوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بڑے مزیدار ڈائیلاگز ہیں۔ رائنا کو جب پتہ چلتا ہے کہ جس پستول سے بلونچلی نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی وہ پستول خالی تھا اور بلونچلی کی جیب میں کارتوس بھی نہیں تھے، وہ زور سے ہنستی ہے۔ بلونچلی اسے بتاتا ہے، نوسکھیے سینک اپنی جیب میں کارتوس رکھتے ہیں، تجربے کار سینکوں کی جیب میں تو چاکلیٹس ہوتی ہیں۔ ایک اور سین میں کیپٹن بلونچلی اپنی نئی ملی وراثت کی لسٹ پڑھتا ہے۔ اس میں سینکڑوں ٹیبل کلاتھ، چمچے، کانٹے اور چھری کے ساتھ ساتھ 200 گھوڑے بھی ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سوئس بادشاہ ہے؟
وہ کہتا ہے میرا رتبہ سوئٹزرلینڈ میں سب سے بڑا ہے، میں آزاد ناگرک ہوں۔ لوکتنتر کے بارے میں اس سے بڑا سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ گھر میں ایک خوبصورت نوکرانی ہے جو بہت ایمبیشس ہے، باوجود اس کے کہ ہر طرف کلاس بایس بڑے زور شور سے دکھائی دیتا ہے۔ رائنا کا منگیتر اسے سپر ایمبیشس میڈ سے فلرٹ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے رائنا کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ دوند یدھ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پلے کے انت میں سارے کیریکٹرز ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور زبردست کامیڈی سین تیار ہو جاتا ہے۔ ہیپی اینڈنگ ہے، جس کو جو چاہیے مل جاتا ہے۔ ہاں، ایک کوٹ بھی ہے جس کا رول کسی امپورٹنٹ کیریکٹر سے کم نہیں ہے۔ جارج برنارڈ شاء کا ناٹک آرمز اینڈ دی مین اور پریرنا جین۔ آپ بھی اپنی پریہ پستک کے ساتھ سنے انک کتاب کالم کی بک کلب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ای میل لکھیے جس میں اپنا نام، اپنی پسند کی کتاب کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا فون نمبر لکھ بھیجیے۔ ہم خود آپ سے سمپرک کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی سمیکشا آپ ہی کی آواز میں ریکارڈ کر کے پرسارت کریں۔ کتاب نئی یا پرانی کسی بھی بھاشا کی ہو سکتی ہے۔ ہماری ای میل ہے post@cineink.com۔ یاد دلا دوں کہ سنے انک کتاب کالم میں شامل کتابوں اور لیکھکوں کے وچاروں کے لیے سنے انک ذمہ دار نہیں ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں نئی کتاب کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اچلا شرما کو انمتی دیجیے۔ نمسکار۔ آپ سن رہے تھے اچلا شرما کے ساتھ سنے انک پوڈ کاسٹ سیریز کتاب کالم۔ یہ پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور گوگل کے علاوہ دوسری ایپس پر بھی موجود ہے۔ یوٹیوب پر بھی سنے انک کے سبھی پروگرام سنے جا سکتے ہیں۔ سنیے اور سبسکرائب کیجیے۔ سرچ میں صرف آپ کو سنے انک ٹائپ کرنا ہے، CINEINK۔ پوری جانکاری کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے cineink.com۔